बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 दिसंबर 2020 रोज़ जुमेरात 18 रबी सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के एक्सपर्ट हैं और सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं और सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी उम्रा परमिट, एयर शो और इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट वज़ारत दाखिला की जानब से सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए, और इसके अलावा बात होगी कोरोना, आपके सवालात, जवाबात और बहुत सी अहम खबरें। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। उम्रा परमिट का इजरा सिर्फ एतमन्ना एप्लीकेशन से। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि उम्रा और ज़ियारत मस्जिद नबवी शरीफ के लिए फ़र्ज़ी परमिट दिलाने वालों से होशियार रहा जाए। वज़ारत हज और उम्रा ने शहरियों और गैर मुल्कियों को मुतनब्बह किया है कि उम्रा परमिट का इजरा सिर्फ मखसूस एप्लीकेशन एतमन्ना से ही किया जाता है। इस हवाले से किसी इदारे को या किसी फ़र्द को ये परमिट जारी करने का इख्तियार हासिल नहीं। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की उम्रा की अदायगी या मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत या मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी के लिए वज़ारत की एप्लीकेशन से खुद परमिट हासिल करें। इस सिलसिले में किसी फ़र्द या इदारे से रजू ना करें और जो आपको परमिट दिलाने का दावेदार हो। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के सबब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मार्च के आखिरी हफ्ते से उम्रा पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम कोरोना वायरस की वबा पर काफ़ी हद तक काबू पाने के बाद उम्रा की अदायगी एहतियाती तदाबीर के साथ जारी की जा चुकी है। उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज की बाजमात अदायगी के लिए वजारत की जानब से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए परमिट का कानून बनाया गया है ताकि उम्रा ज़ायरीन की तादाद को महदूद रखते हुए उम्रा को मुनज़्ज़म किया जाए। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से परमिट हासिल करने के लिए एतमन्ना ऐप लॉन्च की गई है, जिसके ज़रिए कोई भी शख्स उम्रा परमिट हासिल कर सकता है और इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। उम्रा परमिट के बारे में बाज़ लोगों का कहना था कि ऐसी उम्रा कंपनियां हैं जो परमिट जारी करने की मजाज हैं। इस बारे में वज़ारत हज ने वाज़ेह तौर पर बताया कि कोई भी शख्स या इदारा उम्रा परमिट जारी करने का इख्तियार नहीं रखता, बराह रास्त एतमन्ना एप्लीकेशन से जारी कराया जाए। कोरोना की वजह से एयर शो मुलतवी। सऊदी फ्लाइंग क्लब के ज़ेर इंतज़ाम होने वाला दूसरा एयर शो मुलतवी कर दिया गया। क्लब की जानब से कहा गया है कि दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शो मौखर करने का फ़ैसला किया है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक फ्लाइंग क्लब के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता बरस पहली बार आलमी सतह का एयर शो मुनक्कद किया गया था, जिसे बैनुल-अक़वामी तौर पर काफ़ी पज़ीराई मिली थी। क्लब की इंतज़ामिया ने गुज़श्ता साल एयर शो की कामयाबी के बाद इस सिलसिले को जारी रखने का इशारा दिया था, ताहम इस साल कोरोना की वजह से पैदा होने वाले हालात के पेश नज़र शो को कैंसिल कर दिया गया। एक बहुत बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरब में वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर खोल दिए गए। सऊदी अरब में आइंदा साल बैनुल-अक़वामी सफ़र की बहाली से पहले वर्क और ट्रैवल वीज़ा की दरख्वास्तें वसूल और उन पर इजाज़त देने वाले मराकज़ खोले जा रहे हैं। वीज़ा मराकज़ कोरोना वायरस की वबा की वजह से पैदा सूरत हाल के बायस बंद किए गए थे। VFS ग्लोबल के सऊदी अरब के लिए रीजनल हेड समांत कपूर ने अरब न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि हमने देखा है कि सऊदी अरब समेत आलमी सतह पर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स खुलने में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में हम जिन 28 हुकूमतों से मुतल्लिक़ खिदमात फ़राहम करते हैं, नवंबर 2020 तक उनमें से 20 के ऑपरेशन बहाल हो चुके हैं। VFS ग्लोबल दुनिया भर में हुकूमतों और सफारतखानों के लिए वीज़ा आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी खिदमात मुहैया करने का इदारा है। स्विट्ज़रलैंड में सदर दफातर रखने वाला इदारा 5 बर्र-ए-आज़मों के 144 मुल्कों में 3430 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स रखता है। सितंबर 2020 तक इस इदारे ने 225 मिलियन से ज़ायद वीज़ा दरख्वास्तें प्रोसेस की हैं। मज़ीद ये कि वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकने का ये मतलब नहीं कि ऐसा फ़र्द यकीनी तौर पर मतलूबा मुल्क के सफ़र के काबिल हो सकेगा। अगली बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सफरी पाबंदियाँ उठाने से मुतल्लिक ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ारत दाखिला। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सऊदी शहरियों की सऊदी अरब से बाहर जाने और आने पर आयद सफरी पाबंदियाँ उठाने के हवाले से ऐलान बाद में किया जाएगा।
عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے سبب تقریباً 9 مہینے سے سعودی عرب میں اندرونی اور بیرون سفر پر کچھ پابندیاں ہیں اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ پابندیاں اٹھانے کا باقاعدہ اعلان منگل کو ہی ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے سعودی حکام نے کہا تھا کہ سفری پابندیوں کا مکمل خاتمہ 1 جنوری 2021 سے ہوگا۔ تاہم وزارت داخلہ نے کہا کہ اس حوالے سے اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ خیال رہے سعودی عرب نے 15 ستمبر کو 6 ماہ کے بعد سفری پابندیاں جزوی طور پر اٹھائی تھیں۔ عمرہ معطلی کے دوران حرم کے ماربل کی تبدیلی۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا کہ عمرہ معطلی کے دوران حرم مکی کے مختلف حصوں میں ماربل کی تبدیلی کی گئی ہے۔ انتظامیہ کے تحت منصوبے اور تعمیراتی کمیٹی کے سربراہ انجینئر عمار بن محمد الحمدی نے کہا کہ عمرہ معطلی کے دوران کنگ فہد توسیعی حصے کے علاوہ مسیح اور امام کے مسلح کے ماربل کی تبدیلی کی گئی ہے۔ خروج عہدہ پر گئے ہوئے ویزا کینسل ہونے پر دوبارہ آ سکتے ہیں یا نہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران جب بین الاقوامی سفر پر پابندی آئی تھی تو حکومت کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کی گئی تھی۔ سفر پر پابندی ختم ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے خروج عہدہ اور اقاموں کی مدت میں توسیع کے لیے آن لائن سہولت دیتے ہوئے اسے فیس کی ادائیگی سے اٹیچ کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے قانون کے مطابق خروج عہدہ کی خلاف ورزی پر 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ جو غیر ملکی کارکن مقررہ مدت کے دوران سعودی عرب واپس نہیں آتے ان پر مذکورہ پابندی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے مزید سوالات بھیجے ہیں جن کو موجودہ قانون کے تحت اور متعلقہ محکموں سے آپ کی خدمت میں جوابات حاضر کیے جا رہے ہیں۔ محمد وسیم اکرم صاحب پوچھتے ہیں، کمپنی کے ساتھ میرا معاہدہ مارچ 2020 کو ختم ہو گیا تھا۔ کورونا کی وجہ سے سفر پر پابندی کے دوران کمپنی نے 3 ماہ رکنے کا کہا۔ اب 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کمپنی نہ ہی حساب دے رہی ہے نہ ہی خروج لگا رہی ہے۔ اس صورت میں کیا کروں؟ میرے پاس ایگریمنٹ کی کاپی بھی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب ہی نہیں عالمی سطح پر سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں جو کہ اب مرحلہ وار ختم ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران جب پروازیں بند تھیں کمپنی نے آپ کو دوبارہ ڈیوٹی پر رکھا۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے کیونکہ کمپنی نے لاک ڈاؤن کے دوران معاشی دباؤ کی وجہ سے کارکنوں کو فارغ کر دیا تھا بلکہ کچھ نے تنخواہیں عادی کی تھیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد آپ واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے کمپنی کو تحریری طور پر اطلاع دیں اور درخواست کی وصولی کا ثبوت اپنے پاس رکھیں۔ درخواست میں یہ بھی واضح طور پر تحریر کریں کہ آپ مزید معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا جو معاہدہ ملازمت ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے جس میں ہر سال توسیع کرانا لازمی ہوتا ہے۔ تاہم آپ نے اگر جو ایگریمنٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرایا تو اس صورت میں ورک پرمٹ اور اقامہ کی آخری تاریخ ہی آخری شمار کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ تحریری درخواست دینے کے باوجود بھی آپ کی کمپنی آپ کے واجبات ادا نہیں کرتی اور خروج نہائی نہیں لگاتی تو اس صورت میں آپ وزارت محنت کے ذیلی آفس میں آن لائن شکایت درج کرا سکتے ہیں جس میں اپنے حقوق کی وصولی اور خروج نہائی کا ذکر کریں۔ اختر حسین صاحب پوچھتے ہیں، میرا بھائی پاکستان میں ہے، اس کا اقامہ ابھی 8 ماہ کا باقی ہے لیکن کفیل چھٹی نہیں بڑھا رہا، سنا ہے اس نے ویزا کینسل کر دیا، کیا وہ نئے ویزے پر آ سکتا ہے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ چھٹی گئے تھے سفری پابندی کے دوران وقت پر نہیں آ سکے، حکومت ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کر چکی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ اجازت دے چکی ہے کہ آپ کا کفیل آن لائن ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کفیل نے آپ کے بھائی کا اقامہ کینسل کرا دیا ہے، اس کے بعد اس کا مطلب ہے خروج والمیاد یعنی واپس نہ آنے والوں کی کیٹیگری میں آپ کے بھائی کی رپورٹ کر دی گئی ہے۔ اس صورت میں آپ کے بھائی پر بھی خروج عہدہ کی خلاف ورزی کی شک لاگو ہوگی جس پر 3 سال کی پابندی عائد ہے۔ مذکورہ پابندی کے دوران کسی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے۔ اگر ابھی تک کفیل نے ویزا کینسل نہیں کیا تو آپ کو چاہیے کہ اس سے بات کر کے معاملے کو سنبھال لیں تاکہ خروج عہدہ کی خلاف ورزی ریکارڈ نہ ہو سکے۔ اب بات ہوگی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق، بات کریں گے فی الحال انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ آج انڈیا کی ایک اور بڑی اہم اپڈیٹ، آج ایمبیسیڈر ڈاکٹر اوصاف صاحب نے وہ پریزیڈنٹ گاکا مسٹر عبداللہ المنصوری سے بائیلیٹرل کوآپریشن کے بارے میں بات کی، سول ایویشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر بتایا کہ جو فلائٹس ہیں اس کو اوپن کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان اور ایئر ببل کے دوران جو ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں ان سے مزید ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان کے ٹویٹ کے جوابات میں مختلف لوگوں کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایئر انڈیا ایکسپریس بھی اس میں شامل ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی فی الوقت جیسے کہ ایئر ببل کا ایگریمنٹ چل رہا ہے، جیسے ہی اس کے بارے میں اپڈیٹ آتی ہیں وہ بھی اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انفارم کریں گے۔
آج ایک بڑی جو سول ایویشن کے جو ہیں ان کے ہیڈ ہیں ان سے میٹنگ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ہم انشاءاللہ اپنی نیوز میں اس کو ضرور شامل کریں گے۔ بات کرتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ سے متعلق، بتاتے ہیں کہ آج پاکستان سے کون سی فلائٹس آئیں گی اور وندے بھارت مشن کے تحت کون سی فلائٹس جائیں گی۔ اگر بات کریں انڈیا کی تو آج انڈیا کی جدہ سے 4 فلائٹ جائیں گی۔ پہلی فلائٹ کوزیکوڈ اسپائس جیٹ، دوسری فلائٹ دلی کے لیے جائے گی اسپائس جیٹ کی، اور تیسری فلائٹ احمد آباد کے لیے جائے گی اسپائس جیٹ کی، اور چوتھی فلائٹ ممبئی کے لیے جائے گی اسپائس جیٹ کی۔ کوچن کے لیے ایک فلائٹ ہے ریاض سے جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی، اور تریوینڈرم کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی دمام سے۔ بنگلورو کے لیے ایک فلائٹ ہے جو کہ دمام سے ٹرکش ایئر لائن کی TK 6596 فلائٹ ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، اسلام آباد سے 3 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ، ایک ریاض۔ ایئر بلو کی 2 فلائٹس ہیں جو کہ جدہ کے لیے آئیں گی۔ فلائی ناس کی فلائٹ ریاض کے لیے آئے گی اسلام آباد سے۔ کراچی سے 2 فلائٹ ہیں اسکیجول، پہلی فلائٹ SV701 جدہ کراچی، اور دوسری فلائٹ PK 9731 کراچی ٹو جدہ PIA۔ لاہور سے ٹوٹل 5 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ، ایک ریاض اور 2 دمام کے لیے ہوں گی۔ جدہ کے لیے 2 فلائٹ آئیں گی لاہور سے ایئر بلو کی، اور لاہور سے ریاض PIA کی فلائٹ PK 9725۔ لاہور سے دمام فلائی ناس XY884، اور لاہور سے دمام PIA PK 9247 آئے گی۔ اگر بات کرتے ہیں ملتان کی تو جدہ کے لیے 2 فلائٹس ہیں، ایک PIA کی اور ایک ایئر بلو کی، PK 9739 اور PA 870 فلائٹ کا نمبر ہے۔ یہ تو کچھ فلائٹ کی بات کی ہے، مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سعودی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب کی مقامی مارکیٹ میں بدھ کو سونے کی قیمت میں اضافہ نوٹ کیا گیا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کم ہونے کے باوجود مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا۔ سعودی عرب کی مارکیٹ میں 1 گرام 24 کیرٹ سونے کی قیمت 218.33 ریال ہو گئی ہے، جبکہ پیر کو اس کی قیمت 215.37 ریال تھی۔ اسی طرح 21 کیرٹ سونے کی قیمت 191.04 ریال ہوگی، جب سے اس سے پہلے 188.45 ریال تھی۔ کچھ بات کر لیتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے مزید 249 کیسز کی تصدیق۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گزشتہ روز کے اندر کورونا کے مزید 249 افراد میں تصدیق ہوئی۔ کیسز کی جو مصدقہ تعداد ہے 3,57,872 ہو گئی۔ 12 افراد ہلاک ہونے کے ساتھ مجموعی تعداد 5,919 ہو چکی ہے۔ زائرین نے حرم میں تحائف کی تقسیم۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے زائرین حرم مکی شریف میں مختلف جو تحائف ہیں تقسیم کیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ کے تحت مصحف اور کتابوں کے ادارے کے سربراہ غازی بن فہد الزبانی نے کہا کہ زائرین حرم میں تحائف کی تقسیم انتظامیہ کی طرف سوشل سرگرمی ہے۔ اس کا مقصد زائرین حرم کی دلجوئی اور انتظامیہ سے وابستگی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں بعض مقابلے میں پہلے 5 انعامات ایک شہری کے نام۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ایک مسابقے میں پہلے 5 انعامات ایک ہی شخص کو ملے ہوں؟ ایسے ہی کچھ شاہ عبدالعزیز باز میلے میں ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری محمد بن برگش المنصوری کے بازوں نے مسابقے الملواح میں پہلے 5 انعامات میں حاصل کر لیے۔ باز پالنے والوں کے درمیان ہونے والے ایک مسابقے کے دوران شہری کے الہناوی، اسیر، ابشر آر اور جسار نامی بازوں کو پہلے سے لے کر 5ویں انعامات ملے ہیں۔ آخری خبر شامل کریں گے، سیل ورکشاپ میں کام کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ ریاض میونسپلٹی نے سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے لائسنس کے بغیر سیل ورکشاپ میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے بلدیہ نے متعدد خلاف ورزیوں پر ورکشاپ کو سیل کیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔